बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज का प्रोग्राम बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव है और बहुत ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ है अपने कंटेंट के एतबार से भी, और बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में और इमरान भाई के ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि शहीद अरशद शरीफ हमारे दोस्त, उनको कत्ल किया गया केनिया में और अभी तक उनको इंसाफ मुयस्सर नहीं हुआ। इत्तफाक से बरतानिया में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, और ये पहले दिन से शहीद अरशद शरीफ के कत्ल केस के सिलसिले में जो कुछ भी ये कर सकते हैं लीगल फोरम्स पे वो कर रहे हैं। और ये बरतानिया आए हुए हैं तो हमने सोचा ज़रा कुछ बातें इनसे कर ली जाएं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। तो शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इमरान भाई। थैंक यू साबिर भाई। बल्कि मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि जब अरशद शरीफ शहीद जिंदा थे, और शहीद तो जिंदा ही होता है, लेकिन जब वो हमारे बीच में मौजूद थे तो उनके साथ मैं आपके दफ्तर आया था और उस वक्त भी कानूनी मामला थे। तो ये केस ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ की शहादत के बाद से ही शुएब रज़ाक साहब जानते हैं। ये उनकी जिंदगी से, जो उनकी जिंदगी को लाख खतरात थे, उस वक्त से जो पहला लेटर लिखा था वो भी आप जानते थे, जो सदर पाकिस्तान को लिखा वो भी आप जानते थे, जो चीफ जस्टिस को लिखा वो भी आप जानते थे। फिर जिस तरीके से हम लोग सेनेट में गए वो प्रोसीडिंग भी हमने आपको बताई थी कि वहां क्या हुआ, किस तरह बात हुई। और हम अपने मिलने वाले तमाम थ्रेट्स को, यानी मैं आपके साथ शायद उस तरह शेयर नहीं करता था, मैं मियां अली इशफाक को या बाकी दोस्तों को बताता था, लेकिन अरशद शरीफ साहब की जिंदगी में जितने डेवलपमेंट थे उस डार्क पीरियड में, वो सारे उन्होंने आपको बताए एक एक चीज। और साबिर शाकिर साहब को भी बहुत सारी चीजों का आइडिया है। तो आज सिर्फ बैठने का मकसद यह है कि वो चीजें जो रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए वो रिकॉर्ड पे रहे, और हम कल को कभी भी किसी वक्त किसी भी फैक्ट को मिस ना करें। सर जनाब बैरिस्टर साहब, स्टार्ट हम यहां से लेंगे। जो अभी आखिरी पिटीशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो उसकी सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 1.5 साल के बाद उसको डिसमिस कर दिया गया और सिंपल मैटर था कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के मुहर्रिकात क्या क्या हैं, पाकिस्तान में उनको कौन धमकियां दे रहा था, कौन उसके घर आया और किस किस्म के थ्रेट्स थे, और फिर वो क्यों बाहर गए, और यूएई में उनको किसने पीछा किया, और इसके साथ साथ केनिया में मौजूद थे, किस किस को इल्म था केनिया में मौजूदगी का, और उसके बाद उनकी शहादत। ये सारे हैं 8-10 मराहल, इनकी तहकीकात करना थी। उसमें किसी को ब्लेम नहीं दिया जा रहा था, बल्कि खंगालना था, कुरेदना था। लेकिन 1.5 साल के बाद वो पिटीशन डिसमिस कर दी गई। पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, शुएब रज़ाक साहब के तवसर से अहमद मीर साहब ने और हमने बाकी सब साहबियों ने मिलकर, इमरान भाई भी गए, उसमें आप भी गए, सिद्दीक जान साहब गए, और हामिद मीर साहब भी गए बेसिकली। और उसमें उसमें अजहर सदीक साहब भी थे, आई थिंक अजहर सदीक साहब भी थे। तो आप उस मुकदमे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। पहले तो उसकी समरी हमें बताएंगे क्या? समरी ये थी कि जनाब सिचुएशन ऐसी आ चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग सो मोटो एक्शन के दौरान अपनी जगह चमकाते रहे, अपने प्रोफाइल को बढ़ाते रहे। तो मेरी हामिद भाई से बात हुई ईद वाले दिन, ईद उल फितर का टाइम था, F8 में हम दोनों ने ईद पढ़ी, तो बात हुई। तो असल में इशू ये था कि जब हामिद भाई पे अटैक हुआ तो अरशद शरीफ हाई कोर्ट चला गया उस कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने की। मैं उसमें वकील था अरशद शरीफ का। हामिद भाई को लगा यार कि अब अरशद शहीद हो गया तो मैं जुडिशल कमीशन में शुएब रज़ाक को कहता हूं कि यार तुम वकील बनो। तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया। मैंने उनको कहा कि आई एम नॉट इन ए बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग पीपल, फाइंड आउट करते हैं कि अरशद के साथ क्या हुआ। ना मैं इक्विप्ड हूं, ना कोई और इक्विप्ड है। हुआ तो जुल्म है। मेरा वो 27 साल से दोस्त था, भाई था मेरा। तो मुझे बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा कि जी कभी एक बंदा कह रहे जी हम केस करेंगे, कभी कह रहे ये करें। जब मेरी बिल्कुल ही पोजीशन खराब होगी कि किसी नथिंग वाज हैपनिंग,
لوگ رائٹ لیفٹ سینٹر عمران بھائی ساور بھائی کمپرومائز ہو رہے تھے. تو ہم نے یہ پٹیشن ڈال دی. اس میں نے ایک بڑا کیٹیگوریکل لکھا کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. میں ایکچولی یہ اسٹیٹمنٹ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں بھی آئی واز دا اونلی ون. آپ ہی گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر جی آئی ٹی نے بھی مجھے انٹرویو کیا, 2-3 گھنٹے میں بیٹھے تھے. دھمکیاں بھی ملی. تو میں نے ان کو یہ بات کہی کہ میں نے کہا جی آئی ایم ناٹ ان بزنس آف بلیمنگ اینی ون, لیکن آپ ایک بندہ شہید ہو گیا. ہائی کورٹ میں انیشلی مینٹینیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے. پھر اس حد تک ہم چلے گئے کہ ہائی کورٹ کا ہم نے کہا کہ 2024 میں 9-10 جرنلسٹ اور شہید کر دیے گئے ہیں. تو دس از ناٹ اباؤٹ ارشد, دس از اباؤٹ دا انٹائر سسٹم. جو بولتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے. تو جوڈیشل کمیشن بنائے. پہلے بھی آپ نے حامد میر کے لیے کمیشن بنایا تھا, سپریم کورٹ کا کمیشن بنایا تھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں یار آپ ایک سادہ کمیشن بنا دیں. باتیں اس حد تک ہوگی کہ ججمنٹ اس حد تک آنے لگ پڑی کہ جی کیا کیا چیز ڈسکس ہو. ہم بڑے امید ہو گئے کہ جی عدالت, کہ میں نے ان کو پہلے کہا کہ جی یو نیڈ ٹو ڈسکس دا سرکمسٹانسز ان وچ ہی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ میں اس میں وٹنس تھا. کہ میں عمران بھائی آپ کو بات بتاؤں کہ رات کو میرے آفس میں وہ سوتا تھا, میں صبح جلدی آ جاتا تھا. تو میں اسے کہتا تھا یار والدہ کے پاس چلتے ہیں, ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے دعا لے کے ہائی کورٹ جاتے ہیں. اور ہائی کورٹ جاتے وقت ایسے ہوتے ہم دونوں بھائی اکیلے تھے, اور میری گاڑیاں مطلب لوگوں کو پتا ہے کون کون سی گاڑی ہے اس کے پاس. تو میں ہم کوئی چھوٹی سی کسی ڈرائیور کی یا محلے والے کی گاڑی لے. ارشد بھائی کی تو صرف تھی نا جی, وہ سر تھی. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی آپ کو نا میں یہاں 4 گارڈ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میرے ساتھ لڑ پڑے. وہ کہتے یار میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں؟ کہتے یار پتہ نہیں عادت ہی نہیں ہے میرا. اور اس میں کوئی یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ریاست آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ کرے گی. یہ بڑے گندے جیسے لوگ ہیں, پولیٹیکل لوگ. یہ کوئی کسی جگہ آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. انہوں نے کہا نہیں میرے سے ہوگا نہیں. ہم صبح والدہ سے دعا لے کے نا تو ہم 7 بجے ہائی کورٹ چلے جاتے تھے کہ کوئی اس کو اریسٹ نہ کرے. اطہر ملا صاحب نے آرڈر دے دیا, وہ جس میں آپ سارے لوگ جی شامل تھے کہ جی دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی. اس میں نے آرٹیکل 9 کی بات کی کہ دا مومنٹ دے گو سائڈ دی جورسڈکشن آف ہائی کورٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ٹارگیٹڈ. وہ دیکھیں میرے منہ میں کیا, میرے منہ سے نکل گئی. یہ کورٹ کے آرڈر تھے جس میں محیط پیزادہ صاحب بھی اسلام آباد آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. اس میں بہت ساری انہوں نے پھر کیا کیا, پھر بہت ساری اس ججمنٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری اور ججمنٹ تھی. اس میں ساور بھائی کے وکالت, آپ کی وکالت, محیط پیزادہ کی وکالت, سمیع ابراہیم صاحب, وہ ساروں کی وکالت کی. تو وہ جو 18-12 پٹیشن تھی نا جس میں آپ لوگوں کو بلینکٹ بیل ملی ہوئی تھی, سب بہت سارے آرڈر پہ دیے گئے کہ یہ بلینکٹ بیل دے. میرے معاملے میں وہ اٹک والا مسئلہ بھی بن گیا تھا نا, یہی کہ یہ جوریسڈکشن اسلام آباد کی ہے یا نہیں ہے. میں نے اطہر ملا صاحب سے ججمنٹ لے لی تھی کہ جناب ہمیں چاہ رہا ہے چاہی چلے جائیں, حیدرآباد چلے جائیں. تو آپ جوریسڈکشن اس طرح اسیوم کریں دس از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار ہم. یہ یہاں سے نکلا اس کو مار دیا جائے گا. یہ میری کورٹ میں بات تھی. وہ میرے منہ میں خاک ہوا, وہی وہ یہاں سے نکلا. تو ہم نے یہ بات کی. پہلے 6 مہینے بحث ہوتی رہی. آپ بلیو کریں عمران بھائی ساور بھائی کے آخر میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو بلایا گیا. انہوں نے کہا یہ بیرسٹر جو بات کر رہا ہے نا, نہ اٹارنی جنرل جواب دے سکتا ہے نہ ایڈیشنل جواب دے سکتا ہے, یہ ٹائم ضائع کرتا ہے. تو اٹارنی جنرل صاحب آئے. اس دن ہماری 1.5-2 گھنٹے بحث ہوئی. اس بحث ہوئی وہ 27 اگست 2024 کو. انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی. عامر فاروق صاحب. یہ ہے 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے, بہت پہلے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کیا جی, سال اگر ہم پتہ کریں تو کہیں ججمنٹ ریزرو. اچھا ٹھیک ہے, میں وہاں تھا اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک. 26 اگست 2025 کو مجھے میسج آیا 2 دن پہلے کہ جی آپ کا کیس پھر لگ گیا, دوبارہ لگ گیا ہے. آرڈر کریں گے, وہ کریں گے. تو انعام امین منال صاحب جج ہیں, اور میرے اپوزٹ پچھلی ڈیٹ میں اٹارنی جنرل فار پاکستان صاحب آئے. اس دفعہ انہوں نے ایسا بندہ بھیج دیا مطلب. اور ویسے تو آپ یہاں پہ روک رہا ہوں, امین منہاج صاحب کو آپ کا کیس سننا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ آپ نے اور امین منہاج صاحب نے ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑا تھا ہائی کورٹ بار پریزیڈنٹ. تو وہ انہوں نے تھوڑے سے مارجن سے وہ جیت گئے. اور اس میں ہوا کیا کہ آئی واز گیون اے ویری پیشنٹ.
سے انہوں نے بات کرنے سے نہیں روکا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں وکیل کو جرنلسٹ کو بات کرنے کا موقع ملے تو اس کو اگر فار ایگزامپل میں اتنا بھرا ہوا تھا تو آئی اسپوک مائی مائنڈ آؤٹ, میں نے ساری باتیں کی. وہ بار بار کہیں کہ جی یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, تو ہم یہ بات نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ارشد شریف ہونی, 9-10 جرنلسٹ میٹر آف دا لائف آف دا جرنلسٹ, اور دوسرا پبلک امپورٹنس ہے نا. یا ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن دے نہیں سکتی, تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ سو موٹو ایکشن اس نے لیا ہو. یہ میں نے کہا کہ آپ, میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا, میں نے کہا ملوڈ 26ویں آئینی ترمیم کے کچھ اگریوڈ پارٹیز ہیں اور کچھ بینیفیشری ہیں, کچھ بینیفیشری ہیں, ہم اگریوڈ پارٹی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ کا وہ میٹر آگے نہیں چل سکتا بیکاز آئینی ترمیم آ گئی ہے, اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے. دیکھیں نا پچھلے 100 موٹو ایکشن ختم ہو گئے ہیں, آگے لے نہیں رہے. تو آپ یہ مجھے وی ہیو ٹو موو فارورڈ ہیئر, آگے چلنا ہے. آپ کو ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ رائٹ لیفٹ سینٹر پہ شہید ہو رہے ہیں, اپنی ڈیوٹی کے وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. تو ایک کمیشن بنا دیں, پہلے بھی آپ نے بنایا ہے, انویسٹیگیٹ کریں. دوسرا فار ایگزامپل میں نے کہا, ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا, میں نے کہا ضرور کمیشن بھی بنے گا, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی, اس نے پبلش نہیں ہونی کہ میں ارشد شریف اللہ جان نصیب کرے اس کو اس کے ساتھ مل کے حامد میر کی کمیشن رپورٹ کو پبلک کرانے کے لیے عدالت میں دھکے کھا رہے تھے. وہ میٹر ابھی تک پینڈنگ ہے, وہ میٹر ابھی تک پینڈنگ ہے. تو اس ملک میں ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن کم از کم ہماری طرف سے یہ تو بات ہو جائے نا کہ ہم نے کوشش کی کہ انویسٹیگیٹ کر لو. انہوں نے جی بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی, انہوں نے مجھے کوئی انٹرپٹ نہیں کیا. ساتھ والے بندہ جو تھا اس نے بھی کوئی بات نہیں, ججمنٹ ریزرو ہو گئی, ہم نکلے باہر. تو دوسرے دن آ گیا کہ وہ میٹر ادھر چلا گیا, ڈسپوزڈ آف ہو گیا. اور کیونکہ یہ میٹر از پینڈنگ, اب سپریم کورٹ اس میٹر کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی بیکاز آف 26ویں آئینی ترمیم, وہ لے نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹیکنیکل کل ملا کے صابر بھائی بات یہ ہوئی جو لوگوں کو سمجھانے والی ہے جی کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ارشد شریف کے کیس سے, کیونکہ ایجنسیوں کے اوپر بہت دباؤ ہے. ہاں جی, اور وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیسے. ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ سپریم کورٹ میں ایک 100 موٹو نوٹس ہے, لہذا ہم اس کو آگے نہیں بڑھا رہے, ہم اس کیس کو یہاں ختم کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ اس وجہ سے یہ کیس نہیں سن سکتی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا 100 موٹو کا اختیار ختم ہو گیا. تو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, آپ ارشد بھائی کے وکیل کے طور پہ ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کا کیس پاکستان میں کسی فورم پہ کسی عدالت پہ اب نہیں چل رہا, چل نہیں سکتا. دیکھیں پریشر اگر تو سپریم کورٹ کی بات کہہ رہی ہے نا, سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. بہت ساری ارلی ہیئرنگ کی, بہت ساری جو پرانا 100 موٹو ہوا تھا اسی کی بات, وہ افیکٹو ہے آج کی ڈیٹ میں, یا وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم؟ اسی کی بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. اس میں دیکھیں وہ نہیں چل سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں سے اس کا بھی بتائیں کیا ہے. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس مظہر علی نقوی صاحب, یہ 3 آنریبل جج تھے, پلس 2 اور تھے, 5 آنریبل جج تھے, اور جمال خان مندوخیل تھے شاید ان میں. یہ 5 جج صاحبان تھے جنہوں نے یہ ہیئرنگ کر رہے تھے. آخری آرڈر جو ہے اس بینچ نے, آخری آرڈر اس میں ٹھیک ہے نا, انہوں نے 4 باتیں پوچھی تھی. انہوں نے کہا جی جو اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, کیا آپ ہمیں آ کے بتائیں نمبر 1 ان کے خلاف مقدمات کس نے درج کروائے پاکستان. نمبر 1 یہ تھا. اس کے بعد دوسرا تھا کہ ان کو پاکستان میں دھمکیاں کون دے رہا تھا اور ملک چھوڑنے پر مجبور کس نے کیا. نمبر 2. نمبر 3 یو اے میں دبئی میں کس نے اپروچ کیا, کس نے ارشد شریف کا پیچھا کیا اور کس نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی, یو اے اتھارٹی سے کون ملا تھا. یہ تھی. چوتھا کینیا. اس کے بعد یہ کہ چوتھا ہے پھر کینیا میں قتل. انہوں نے کہا کہ 2 کوشچن ہیں, صرف ایک کا جواب ملا ابھی تک کینیا والا, انہوں نے کہا وہ پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتا دیا کہ قتل تھا, ڈیلیبریٹ تھا, یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, جان بوجھ کے بندہ آئیڈینٹیفائی کر کے مارا. ایک بات انہوں نے کہا جی کینیا میں جو معاملہ ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں, یہ 3 سوالوں کا جو جواب ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, یہ لے آؤ, ان سوالوں کا جواب لے کے آئیں. ایک اور بات انہوں نے کی
ایک اور بات جی وجہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میوچل لیگل اسسٹنس ایگریمنٹ ہو رہا ہے. ہاں یہ بات یہ 1.5 سال سے ایگریمنٹ ہو ہی جا رہا ہے کہ جی ہم نے ان سے لکھا ہے وہ لکھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے آرڈر دے دیا ہے اور اسسٹنس کیا دیں تمہیں, ہماری عدالت نے آرڈر دے دیا ہے. دوسرا ایک بہت بات ہے اگر کسی کو یاد ہو کہ یہ کینین عدالت نے آرڈر دے دیا, اس کی کاپی موجود ہے. وہ ایون میں نے سنا کہ وہ کوئی کمپنسیشن کی بھی وہاں بات ہو رہی تھی جو ان کی فیملی نے کہا جی کہ ہمیں انصاف چاہیے. سر آرڈر ہے. میں ایک اور بات ہے, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کینیا کہہ رہا ہے کہ جی لیگل میوچل لیگل اسسٹنس کیوں چاہیے. ہاں ہم نے فیصلہ دے دیا, ہم نے فیصلہ دے کہ دیا بندہ قتل کیا, آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا. آپ محرکات اپنے ملک میں چیک کریں. دوسرا ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, جس دن ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ گئی ہیں تو انہوں نے ایک لیٹر دیا, لفافہ دیا, ہاں عمر عطا بندیال لیٹر تھا. ٹھیک ہے, وہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مس کر رہے ہیں. چیف صاحب نے جب وہ لیٹر پڑھا تو اس میں نام تھے کچھ لوگوں پہ جن کو انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا. ایگزیکٹلی. چیف صاحب کے ورڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی توسط سے لوگوں کو پتہ چلے. مجھے وہ چیز سٹک ہے. انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب کو کہا, اٹارنی جنرل صاحب دس از اے اسٹیٹمنٹ آف این اگریوڈ مدر, شی از ناٹ اے وٹنس, ڈو ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. یہ سارے لوگ مس کر گئے. عمر عطا بندیال نے کیا جملہ استعمال کیا, دس از اے اسٹیٹمنٹ آف این اگریوڈ مدر, شی واز ناٹ اے وٹنس, ڈو ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی اٹارنی جنرل صاحب. دیٹ واز دا اینڈ آف اٹ, دیٹ واز اینڈ آف اٹ. ہر بندے نے حصہ ڈالا. ہم ایسے قوم ہم سچ کی طرف جانا نہیں چاہتے اور سچ میں چھپنا نہیں ہے. میں آپ کو ایک ریئلٹی بتاتا ہوں کہ مجھے جب میں آئی ایس آئی کی حراست میں تھا تو وہ دیور پشنگ کے ارشد شریف والے, میں نے نوٹ کیا کہ جنرل فیض پہ شاید انہیں غصہ تھا اور جنرل فیض کے بارے میں وہ چاہتے تھے کوئی جھوٹی سچی ایویڈنس ہو. میں نے کہا جی میں میرے لیے کبھی زندگی میں اس آدمی کو دیکھا ہی نہیں, میں نے جس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا بات کروں, اچھا بھی نہیں لگتا. تو میں نے انکار کر دیا صاحب. عمران خان کے بارے میں دیور کنفیوز, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عمران خان کو ہینڈل کیسے کریں, جو میں نے میری جو میں نے اندازہ لگایا. ارشد شریف کا معاملہ ایک ایسا تھا کہ جب تک میں ایجنسیوں کی حراست میں رہا ہوں نا, وہ اس معاملے پہ خوف زدہ تھے, وہ ڈرے ہوئے تھے. کبھی وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کس نے مارا, کبھی وہ الزام لگاتے تھے مراد سعید پہ, کبھی عمران خان پہ, کبھی جنرل فیض پہ. بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی انڈیا نے مارا ارشد شریف کو, اور اینڈ میں مجھے وہ یہ کنونس کرتے رہے کہ آپ عمران صاحب کیوں نہیں مانتے کہ ارشد شریف کو انڈیا نے مارا ہے, کیونکہ ارشد شریف کی جان خطرے میں تھی, ہمارا وہ بھائی انڈیا نے مار دیا, وہ آپ کو بھی مار دیں گے, اس لیے ہم آپ کو یہاں لے آئے. عمران بھائی سن لیتے ہیں, ہاں سن لیتے ہیں کہ جی مارا سر, لیکن میں کاکا تھوڑی ہوں سر, ساری زندگی یہی کام کیا, پتا مجھے کس نے مارا. معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہی نہ ہو رہی, ہو جائے تو ساری دنیا کو پتا چل جائے گا. ہمیں سب کو پتا ہے کہ مارا کس نے, سب کو پتا ہے کہ کیوں مارا, لیکن اس کو قانونی کور دینے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ قانونی طریقہ چلے. بات دیکھیں, آپ نے ہسٹری کو, یہ ارشد شریف والے معاملے میں بہت ڈرے ہوئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر ایک ایسی, یعنی ان کو اتنا ارشد شریف کا خوف ہے کہ انہوں نے اس قید میں مجھے کہا کہ آپ یہ ویڈیو بناؤ کہ وہ کچھ ایسے کام کرتا تھا جو غیر اخلاقی ہیں. میں نے کہا جی میرا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں تھا ان سے. نہیں تم یہ کہو کہ وہ یہ کرتا تھا, اور میں نے کہا یار شہید ہو گیا, چھوڑ دیں اس کو, آپ میں نہیں بناتا ہوں ویڈیو. وہ اس طرح ویڈیو بھی بنوانا چاہتے تھے شہید ارشد شریف کے بارے میں. کچھ لوگوں سے انہوں نے بنوائی بھی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کچھ لوگوں سے انہوں نے مار کٹ کے یہ ویڈیوز بنوائی بھی ہے ارشد شریف کے خلاف. تو یہ ان کے گلے میں ایک ٹائر پھنسا ہوا ہے جو نکل نہیں رہا. عمران بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میں ایز اے ویری ہمبل لوئر, میرا استاد عبدالحفیظ بھی زیادہ, میری بیٹی لا کرنے آ گئی ہے یو سی ایل میں, بیٹا 3 مہینے بعد باہر کرنے آ گیا. میرا جوڈیشل سسٹم پہ بلیف سسٹم ہے, لیکن اب میں اگر فار ایگزامپل اس سے اتنا تنگ آ چکا ہوتا تو میں اپنے بچوں کو تو نہ کہتا. لیکن پوائنٹ کیا ہے, فار دا سیک آف یہ تو کر لو نا. میں ہمارے ملک میں ہسٹری کو مسخ کرنے کا 76 سالہ ریکارڈ ہے. میرے بھائی یہ ریسپانسبلٹی ہے ہمارے اوپر یہ بتانا لوگوں کو کہ ارشد شریف شہید ہوا ہے, قتل ہوا ہے, حالات مشکل تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میسج کرتے تھے ایک اور ایف آئی آر آ,
पॉइंट क्या है, हमने किसी को तो मुंह दिखाना नहीं। मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं ना आपसे सुन रहा हूं, ना आप कर रहे हैं, ना मैं कर रहा हूं कि जी क्या नहीं हुआ हमारे साथ। इट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि मुझे वो 2 दिन पहले फोन करके कहता है शुएब भाई अतर मनीला छुट्टियां गुजारने कनाडा गया हो, ठीक है, अब वो वापस आ गया। हमें ये भी मसला हुआ जब आपको वो बेल मिली थी ना, उसके बाद अतर मनीला साहब चले गए, बाहर चले गए, उसके बाद अदालत हमारी बात ही ना सुनी। मैं ये भी लोगों को कहते हैं, मुझे कहता है यार तू पिटीशन तैयार कर, और उसके बाद वो आ नहीं सका और दूसरे दिन वो शहीद कर दिया गया। आप बात करते हैं ना अभी उमरता बंदयाल साहब की, यानी एक नेगेटिव कमेंटिंग हुई है ना कि उन्होंने ये बात क्यों की, नहीं करनी चाहिए थी अदालत में। एक मां ने लिख कर दिया है, भाई वो उस घर के अंदर मौजूद है जहां पे लोग मिलने आ रहे हैं, उसकी बेटे को थ्रेट करने आ रहे हैं, एंड शी नोज वेरी वेल। अरशद शरीफ की वालदा अगर अपने बेटे की लाश के सामने खड़ी होकर उसका होश नहीं ना गया तो किसी लम्हे भी नहीं जाएगा। मुझे उनकी वालदा का फोन आता है जिस पर उन्हें खबर मिलती है, इमरान बेटा इमरान बात कर रहा है। मैंने कहा जी मैं बात कर रहा हूं, ये खबर जो आई है ये ठीक है। अब मैं क्या बताऊं उन्हें ठीक है या नहीं है। रात के वक्त मुझे कॉल कर रही है जिस वक्त वो शहादत हुई। तू किधर है? मैंने कहा जी मैं घर पे हूं। तू इधर आ जा मेरे पास। मैंने कहा जी मैं आ रहा हूं। तो मैं उनके घर चला गया। अरशद शरीफ ने मेरा नंबर लिख के दिया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ। किसी ने बीच में कॉल तीसरे लोग ने मिलाई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी तीसरे ने बीच में कॉल मिला के तो कॉन्फ्रेंस में लिया था, आ जाओ। मैं वहां चला गया। मैंने इतने मजबूत आसाब की खातून अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, मैं बड़े बड़े शहीदों के जनाजों पे मैं गया हूं, मैंने नहीं देखी भाईजान। मैंने औरतों को अकेले में तो रोते देखा होगा कम से कम। मैंने उन्हें देखा वो डांट रही थी उस दिन भी लोगों को, रोएगा कोई नहीं, कोई ड्रामा मत करे। और मुझे उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को ऐसे दफन होना चाहिए इमरान जैसे उसकी शान है। ये थी अरशद शरीफ की वालदा। अब जज कैसे कह सकता है कि ये सिर्फ एक एग्रीड और एक दुखी मां है? नहीं जी, वो बड़ी सेंसिबल खातून है। मुझे इसके बावजूद आईएसआई ने मुझे ये बताया कि इमरान साहब अब जल्दी छूट जाएंगे इस कैद से। वो भी मेरे से अब जान छुड़ा रहे थे, काम तो उनका हुआ नहीं। तो मैंने, अब बंदा जब इतनी कैद में होता है, इतनी तकलीफ में होता है, तो बंदा कहता है कि कब मैं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी हमारा चीफ जस्टिस आ जाए फिर आपको हम छोड़ देंगे। बेशक उमर अता बंदयाल बहुत बुरा होगा, लेकिन काजी फायद ईसा का कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि जब हमारा चीफ जस्टिस आएगा वो हमारा चीफ जस्टिस, उन्होंने अपना कहा आईएसआई ने कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा, कठपुतली है ना, तो हम फिर आपको छोड़ देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। 17 को चीफ जस्टिस वो आता है और उसके ठीक 4 दिन के बाद 22 तारीख को 21-22 तारीख को मुझे छोड़ने का अमल शुरू हो जाता है। और फिर वो मुझे कहते हैं आप ये वीडियो बना दो कि आप शुमाली इलाका जात में कहते हैं। मैं तो नहीं बनाता। 3-4 दिन वो कोशिश करते हैं, जब मैं नहीं बनाता तो मुझे छोड़ देते हैं 25 तारीख को। तो मामला ये है कि काजी फायद ईसा का किरदार इसमें मजीद घटिया था। वो तो फिर 13 महीने केस ही नहीं ना लगाया उन्होंने तो 13 महीने केस ही नहीं लगाया। एक बात। दूसरी बात यह है कि शहीद अरशद शरीफ पे एफआईआर जो पहली एफआईआर वो मुझ पे और शहीद अरशद शरीफ पे 5 मई 2022 को दर्ज हो गई। ये हुई थी आपकी, मेरी, अरशद भाई की और बाद में समी भाई। ये 4 लोग सबसे पहले वो 18-12 पिटीशन वो आपने करवाई थी। वो 18-12 पिटीशन हमें पता चला, सबसे पहले हमें शायद अटक का पता चला अचानक कि ये क्या हो रहा है। फिर सिंध में एफआईआर है, बलूचिस्तान में एफआईआर है। इसमें आपको याद होगा कि आप लोगों ने उस पिटीशन में हाथ से नाम लिखे, हाथ से नाम लिखे, क्योंकि वो हमें वो मिल गया। उससे पहले की बातें देखें ना। अरशद शरीफ को सिस्टम के अंदर से पता चला था कि एफआईआर हुई है, जहां से बात खुलना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि मेरे पे भी एफआईआर है। मुझे तो अरशद भाई ने बताया। इमरान भाई, अरशद शरीफ पे किसने नोटिस और किसने एफआईआर नहीं कटाई? क्योंकि हम बहुत सारी बातें लोगों को नहीं बता रहे। इससे पहले भी अरशद पे हुआ। सर सिंध का जो आपका था सेक्टर कमांडर वो करवाता था एफआईआर। लाहौर में ब्रिगेडियर राशिद था। मैं यहां लंदन में बैठ के बात कर रहा हूं ना, ब्रिगेडियर राशिद जहां मेरे पे केस कर सकता है, करे ना आके मेरे पे केस करे, मैं बताऊंगा इसको कैसे केस करते हैं। इसने केस किया यहां पे एक अपने फौजी पीसी पे, अपने भाई पे, लेकिन यह कि यहां आके मेरे पे केस करे ना, मैं इसको बताऊंगा। इसने मेरे पे, अरशद भाई पे, हम सब पे पंजाब में एफआईआर ब्रिगेडियर राशिद करवाता था, सिंध में एफआईआर वहां का सेक्टर कमांडर करवाता था, और उसके बाद इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी एफआईआर करवा दी। आप अंदाजा करें, वहां पे मानसरा में एफआईआर होगी,
وہ تو عمران خان صاحب نے محمود خان کی کلاس لگائی ہے یہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں وزیر اعلیٰ تم ہو ایف آئی آر ہو رہی ہیں نامعلوم. تو یہ پورا سسٹم پیچھے ایجنسیاں تھیں وہ کروا رہی تھی. جب تک جے آئی ٹی نہیں بنے گی, جب تک اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوں گی یا کوئی کمیشن نہیں بنے گا, حقائق سامنے نہیں آئیں گے, اس کا انصاف نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے ابھی کیا کر دیا جی دیکھیں نا, ابھی کیا کر دیا ایٹ دا مومنٹ کچھ نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ کچھ کر نہیں سکتی, ہائی کورٹ نے ڈسپوز آف. میں دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بچے اس پروفیشن میں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب میرے اندر ابھی بھی کچھ آپٹمزم ہے کہ یہ پروفیشن میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن کو پروسیڈ نہیں کر سکتی کہ اس کی اپنی کنسرن ہے, ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا. میں ہائی کورٹ کے بعد ڈویژن بینچ کے پاس کیوں نہیں گیا, ڈویژن بینچ کے پاس کیوں نہیں گیا؟ مجھے 27 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, مجھے ہائی کورٹ فائن کر رہی ہے آج تک. میں اپنی باتیں کم نہیں دیکھیں آپ کے پاس ریمیڈی تو یہی ہے. اب ایک رستہ تو آپ کے پاس یہ اور رستہ تو کوئی نہیں ہے. نہیں, اور مزے کی بات اگر آپ ہماری اسی پٹیشن کو اٹھا کے دوبارہ سے وی آر آل پٹیشنرز, ہم سارے راضی ہیں, آپ اگر اسی کو اٹھا کے ایک ڈی بی کے سامنے لے جائیں, ڈی بی کے سامنے دیکھیں نا, ڈی بی کا اور کام کر نہیں تو ڈی بی میں کون کرے گا؟ ڈی بی اچھا سنے نا, بڑی امپورٹنٹ نہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف کے کیس کی ایک ارلی ہیئرنگ ڈالیں, نہیں وہ اور اگر وہاں سے آپ کو جواب آئے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہمارا سو موٹو کا اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے. نہیں وہ تو سارا انہوں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا نا کیس. نہیں وہ تو اٹھا کے آئینی اور تو اب آئینی بینچ میں میں اچھا آئینی بینچ طے پڑے طے کرنے کی لگی ہوئی ہے. غیر آئینی بینچ دیکھیں فیلڈنگ لگی ہوئی ہے. جی ہاں, میرا ایک مقصد کیا ہے, دیکھیں ہم یہ بات کر رہے ہیں, بارہا میں یہ بات کر چکا ہوں, میں عامر میر کے ساتھ بیٹھ کے میڈیا ٹاک کر چکا ہوں, بھائی وہی ہم کسی کو الزام نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, لیکن وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ریلکٹنس کیوں ہے. ہم سارے جانتے ہیں سر. میں اب پتہ ہے آپ کی میر صاحب سے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہوگی, ہم دونوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ کافی دیر بات ہوئی. ہمارا کنسرن بھی یہی ہے کہ اب یہ کیس آگے کیسے بڑھے گا. ان کی وائف نے, فیملی نے مل کے زور لگا کے کینیا میں انصاف لے لیا. پاکستان میں ہمیں انصاف کیسے ملے گا؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ ایک ذرا میں چھوٹا سا بتا, کینیا میں ہائی کورٹ نے فیصلہ جو دیا ہے, انہوں نے جو خبریں پاکستان میں چلوائیں, حادثہ ہو گیا, جو جتنی بھی خبریں چلائیں اس ساری خبروں کو نگیٹ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, کینین ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا, یہ مس آئیڈینٹی کا کیس نہیں تھا, یہ گاڑی چوری کا کیس نہیں تھا, وہ گاڑی اور تھی, ذاتی دشمنی کا کوئی کیس نہیں تھا, ٹارگٹ کر کے مارا گیا. اور کمپنسیٹ بھی فیملی کو کہا گیا کریں, اور یہ وہاں پہ لکھ دیا گیا ہے. جو یہاں پہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں, اور کہ جناب یہ کار ایکسیڈنٹ ہے اور فلانا ہے اور دھمکانا, وہ سارے کا سارا انہوں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے. یہ بات تو ہو گئی ہے طے. اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے جو انہوں نے استعفیٰ لیا نا گن پوائنٹ پہ, اس میں صرف پولیٹیکل ایشو نہیں تھا, اس میں یہ بھی تھا کیونکہ وہ اس بینچ کے بہت امپورٹنٹ اور جانبدار جج تھے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب, اس کا بھی وہ پولیٹیکل, صرف پولیٹیکل نہیں تھا, اس میں بھی وہ تھا کیونکہ وہ فوجداری معاملات کو سمجھنے. نہیں تو یہ کیس ختم ہو گیا کیا؟ ہاں یہی تو میں یہ ہو نہیں سکتا. میں کوئی اور بات کر جی, دیکھیں میں نے آپ بھائیوں سے کیا کہا کہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں کہ میٹر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا, اور اس کا سٹیٹس آج یہ ہے کہ اٹس ناٹ پینڈنگ, نو ویئر کسی جگہ بھی نہیں. میں ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کیا فیلنگ آئی کہ یار اگر 6 مہینے انہوں نے مجھ سے بحث کی, 1 سال انہوں نے پینڈنگ رکھا, اور کس وجہ سے انہوں نے آرڈر دے دیا. اب آگے جو ڈویژنل بینچ بیٹھا ہوا اس نے بھی ایک ہی فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے اب جو وہ آپ نے اپیل کی اس میں نہیں کی, ابھی نہیں نہ کی, آگے ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں سر, دیکھیں دروازہ کھولے نہ کھولے ٹکر مارتے رہے میرے خیال. دیکھیں میں تو یہاں ہمارے پاس کب تک ٹائم ہے اپیل کرنے کا؟ ٹائم تو ہے ہمارے پاس, ٹائم ہے, ہمیں میکسیمم ٹائم لے کے اپیل کر دیجیے. مجھے ذاتی میری رائے ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو. دیکھیں 2 ایشوز ہیں, دیکھیں ہم اپیل بھی کرتے ہیں. میرا جو اپنی خدشہ وہ یہ تھا, انہوں نے ایک کیس آپ کو پتا ہوگا سردار اعجاز صاحب کے پاس لگا ہوا تھا جو ناموس رسالت کے ایشوز پہ, وہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہے.
تبدیل کیا کر دیا انہوں نے؟ پہلے کہا کہ جی انہوں نے آرڈر دے دیا جوڈیشل کمیشن کا، پھر ڈویژنل بینچ نے جوڈیشل کمیشن کی وہ چیز ہی ختم کر دی. نہیں تو ابھی یہ بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں دیکھا نہیں آپ نے کیا ہوا؟ یہ جو حفیظ الرحمان صاحب ہیں جو آپ کے چیئرمین پی ٹی ہے، انہوں نے ایک دن فیصلہ دیا، اسی دن اپیل ہوئی، اسی دن ڈیٹ پڑ گئی، اگلے دن 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا. یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے نا عمران بھائی، بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. مطلب باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ کس چیز کو کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے، وہ آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اتنی مایوسی چھا گئی ہے جوڈیشل سسٹم پہ. پہلے کیا ہوتا تھا، ہسٹری ہے نا ہمارے ملک میں کہ جو ججز بکتے تھے، مطلب انہوں نے کیا کیا جرم نہیں کیے، مطلب ہر بندے کو پتا ہے، وہ بات کرنے سے بھی آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ پہلے جج ایک پروسیس کے ساتھ آتا تھا، ان کو دھمکی دی جاتی تھی، ان کو لالچ دیا جاتا تھا، وہ بک جاتے. اب وہ چن کے بندہ لاتے ہیں، بندہ ہی اپنا ہے، بندہ ہی ایسا لانا ہے جس کو زیادہ قدغن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور آپ کو ایسے اصحاب میں. یہ تو جج نہیں ہے نا، ججمنٹ کا تو اپنے مائنڈ اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو کلیریکل جاب کر رہا ہے. دنیا کی عدالتی تاریخ میں آپ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، لنکن کے پڑھے ہوئے ہیں، ہسٹری ہے. دنیا کی عدالتی تاریخ میں کبھی یہ سنا ہے کہ واٹس ایپ ٹرائل ہو رہا ہے؟ واٹس ایپ ٹرائل، اور اس آدمی کا جو سرکار کی تحویل میں یہ فون اٹھاتے ہیں جج صاحب، نمبر ملاتے ہیں، سامنے ملزم صاحب ہے، ہاں جی یہ کیس چل رہا ہے، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، رپورٹ نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، نہ آواز آ رہی ہے وکیلوں کو، انہوں نے نہ وکیلوں کی آواز جا رہی ہے عمران خان. ملزم نے ابھی بات بولنا شروع کیا کہ یہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ کیا ہے، اس کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں جج صاحب، لیکن ٹرائل شروع ہے، سماعتیں شروع، اس کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں. آج تک آپ بتائیں کہ واٹس ایپ ٹرائل کا یہ کانسیپٹ ہے کہیں؟ یہ تو آپ بہت اوبویس سی بات کر رہے ہیں. ایسی ٹیکنالوجی تو امریکہ بھی استعمال نہیں کر سکتا. ضرور جس طرح ججمنٹس دی جا رہی ہیں، آپ کا ٹوٹل جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس میں ہر بندے نے وکیل کیا کر رہے ہیں، کدھر ہے سارے؟ آج بورڈ میں اس کانفرنس ہوئی ہے نا ایک، نہیں دیکھیں وہ وجہ یہ ہو رہی ہے، وکیلوں کو ڈیلیبریٹلی ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور یہ پلان پرانا تھا. اگر آپ اسی کوئی 2-4 سال کا پلان نہیں ہے، یہ 10 سال کا پلان تھا کہ ان کو آسما جہانگیر گروپ اس طریقے سے کمپرومائز ہو جائے گا اور قابو آ جائے گا، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. نہیں، وہ وجہ یہ ہو رہی ہے آسما جہانگیر، اللہ اگلا جان اچھا کرے، وہ آسما جہانگیر از گون. ادھر آنکھ بند، آپ کے پرنسپل جو اگلی نسل آتی ہے اس نے اپنے حساب سے کرنا ہوتا ہے. اٹ از سو امبیرسنگ عمران بھائی کہ وکیل، بٹ دی میجورٹی آف دی لائر ویئر آر دے اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. اب دیکھو نا، کنفیوز اتنا کر دیا گیا نا کہ آپ نے جو لوئرز آپ کے لیڈر بن گئے ہیں، جو بار کونسل پہ جن کا قبضہ ہے، بار ایسوسیشن پر قبضہ ہے، جو اسلام آباد بار کونسل ہے یا پنجاب بار کو، اس پہ اوپر ایک خاص طبقے کا قبضہ ہو چکا ہے. پڑھے لکھے وکلا ہیں، اگر ان کے اوپر بھی قبضہ ہو جائے گا تو پھر تو کچھ نہیں. وجہ یہ ہو رہی ہے کہ اس میں پیسہ بھی ڈالا گیا، اور مافیا دیکھیں نا، آپ نے دیکھ لیا کہ اب پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ ان کو بتا دیا گیا. کیونکہ نا پہلے ایک ہوتا تھا، فوج میں بھی پیسہ ڈال دیا گیا اور وکیلوں کو بھی پیسہ دے دیا گیا، اور پھر ان کو کہہ دیا گیا ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل. بیسیکلی یہ سمجھ نہیں رہے کہ عمران خان کے کیسز کر کے یا عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں کے کیسز کر کے وہ آپ یہ تو سمجھ رہے چلے آپ نے اس ملک میں بہت ہوتا رہا ہے، آپ ظلم کر رہے ہیں، کر بھی رہے تھے، لیکن آپ نے جوڈیشل سسٹم کو بالکل ہی کولیپس کر دیا، فارغ کر دیا، بالکل فارغ ہو گیا. آپ کا ٹارگٹ ایک جماعت، نتھنگ از لیفٹ، ایک جماعت تھی، ایک انڈیویجول تھا. جماعت کو بھی چھوڑا، ایک انڈیویجول تھا. اس ایک انڈیویجول کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ پورا جوڈیشل سسٹم فارغ کر دیا. اور مزے کی بات ہے، آج وہ جہانگیری صاحب ادھر گئے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں وجہ کیا ہو رہی ہے کہ ہر جج پہلے وکیل تھا. اب آپ پروفیشن میں ایک دوسرے کو نہ بھی جانتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا نا کریڈینشلز کیا ہے ایک دوسرے کے. میں ایک وکیل ہوں، آپ کراچی میں بھی کوئی وکیل بیٹھا ہے تو مجھے پتا ہوگا کیا کریڈینشلز ہیں، وہ کیا کر رہا ہے. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ اب جو وہ اسکروٹنی کا کرائٹیریا ہے اس کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ وکیل اگر پوٹینشیل جج بننے کے چانسز ہیں تو اس کا 20 سال میں کیا ریکارڈ ہے. وہ ہماری طرف ریکارڈ ہے، انصاف کی طرف نہیں ہے، پروسیجر کی طرف نہیں ہے، آئین کی طرف نہیں ہے.
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹلٹ ہے ہماری طرف ہے یا نہیں. آپ دیکھیں میجورٹی پروسیکیوٹر کے لوگ لگائے جا رہے ہیں, اے این ایف کے لوگ لگائے جا رہے ہیں, جس میں دے آر ویری کلوز ٹو دا رائٹ پیپل. تو آپ ابھی یہ جو جوڈیشری کا جنازہ نکلا ہے نا, وہ اس وجہ سے نکلا ہے. میں نے کہا پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن جو اسکروٹنی یا انڈکشن کا جو پروسیس تھا نا, وہ اتنا پولوٹیڈ نہیں تھا. آپ باہر سے بھی بندہ لیتے تھے, اس بندے کی عام بندے کو پتا چلتا یہ جج بن رہا ہے, یہ اس دفعہ نہ بنا اگلی دفعہ بن جائے گا. پریکٹس اس کی ہوتی تھی, کوئی پرسنالٹی ہوتی تھی, کوئی اس کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی. اب یہ ہو گیا ہے ایک ریکوائرمنٹ. دیکھیں میں نیب میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں, یہ جو جج صاحب ہیں آپ کے اعظم خان صاحب, انہوں نے کسی کیس میں مجھے 10,000 روپے کا فائن کر دیا. مجھے 27 سال میں کبھی فائن نہیں ہوا. میں اب پروفیشنل وکیل ہوں, میں اپنا کام کرتا ہوں. اب وہ ان کو یہاں تک انسٹرکشن کی کہ نوٹیفائی بھی انہوں نے کیا کس کس وکیل کو. میرا اگر فار ایگزامپل چائنا کنسٹرکشن کا کیس ہے تو اس کا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری سے یا پولیٹیکل رولے سے کیا تعلق ہے؟ میں کمرشل ٹرانزیکشن میں بھی وکیل ہوں, کارپوریٹ کا میں وکیل ہوں. تو وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اب اعظم خان اس کو ابھی کنفرمیشن ہے. دوسرا ایک اور کام کیا کر, سارے امپورٹنٹ کیسز ایڈیشنل ججز کو دے رہے ہیں. جی ہاں, انہوں نے کنفرم ہونا ہے. وہ تو آپ ان کو کنفرم کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کنفرم ہی نہیں ہو سکتے. میں تو سر ان کو کہتا ہوں یہ پی سی او ججز ہیں, کیونکہ چوری کی پارلیمان, چوری کا الیکشن, ناجائز پارلیمان, اس کے بعد غیر آئینی ترمیم, اس کو بھی پورا کرنے کے لیے بندے اغوا کیے گئے, برائب کیے گئے, اور سردار اختر مینگل صاحب کی جماعت کے 2 سینیٹر مستعفی ہو کے چلے گئے, اور سردار اختر مینگل صاحب قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو کے چلے گئے, اس لیے کہ ان کو اٹھا کے اغوا کر کے دھمکا کے ووٹ پورے کیے گئے, پھر لوٹے بنائے گئے. لوگوں کی بہویں بیٹیاں مائیں بہنیں اغوا کر دی صرف ترمیم کے لیے, اس ترمیم کے لیے جو غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے. تو یہ تو ایک پورے کا پورا سسٹم. آخری سوال کلوزنگ ریمارکس کے ساتھ, شہید ارشد شریف کا قتل کیس کیا فورم اب باقی رہ گیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس ایٹ دا مومنٹ نہ فورم ہے, نہ ہمیں اس کو ٹرائی کرنی چاہیے. آرڈر پہ آرڈر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بھی جو کرنٹ جوڈیشری ہے اس سے کم از کم مجھے امید نہیں ہے. دوسرا, سارے امپورٹنٹ کیسز 2 ایڈیشنل ججز اور 2 ٹرانسفر ججز کے کر رہے ہیں. باقی 5 کے 5 ججز اپنے رولے میں کبھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے, آج وہ کراچی ہائی کورٹ گئے ہوئے. مطلب ان کی کاز لسٹ چیک کریں تو 4 نہیں تو 5 کیس ہوتے ہیں. تو اصل میں مایوسی یہ ہے, اور اس کو ریکارڈ کرنے کا یہ ہے کہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی, عدالتوں نے ہمیں یہ رسپانس دیا, اور عدالتوں نے کیا رسپانس دیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ, انصاف ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے نوکری کرنی ہے اور ہم نے پروٹوکول انجوائے کرنا ہے. مطلب اگر آپ کو سمجھ آ جائے عمران بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاضی بنا دی ہے, لیکن اس طرح تو آپ قاضی بن کے اگر اس قسم کے فیصلے کریں گے تو پتہ نہیں, وہ تو بہت دلیر آدمی ہے. ہماری تو بہت بری حالت ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے, ساری دنیا کے سامنے قتل ہو گیا ہے, اور عدالتیں اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہی. سپریم کورٹ نے پہلے 3 سال لیا نہیں, ایک ہیئرنگ ہوئی ہے, ایک ہیئرنگ ہوئی ہے. ابھی اکتوبر میں اس کو 3 سال ہو جاتے ہیں. جی ہاں, انہوں نے 1.5 سال یہ کیا. ابھی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے والی ٹرائل کورٹ. اصل حیرت ناک بات ہے. بات ختم کرتے ہیں اس کے بعد. پہلی بات تو یہ کہ اس طرح شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے دب تو نہیں سکتا. اس میں تو وہ تو قبر میں بھی زندہ ہے اور بول رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میرے قاتل کون ہے. نمبر 1. نمبر 2, اصل جو حیرت انگیز بات تھی, میرا خیال یہ تھا کہ وہ کمان چینج ہو گئی, کیونکہ یہ قتل ہوا جنرل باجوہ کے دور میں, تو جنرل عاصم منیر آ گئے. خیال یہ تھا یہ کیس آگے بڑھے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی
इस केस को आगे नहीं बढ़ने दें। ये है सब सवाल। रुकने नहीं देंगे साबिर भाई इंशाल्लाह इसको, कुछ हम भी करेंगे इंशाल्लाह, कुछ आप करें, कोशिश करें, ये रुकेगा नहीं। और ये अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है, देखें हम आपको खबर देंगे इंशाल्लाह जल्दी। इसके साथ ही जनाब हम बात को यहीं पे समेटते हैं, क्योंकि इस पर बहुत लंबी नशिस्त हो सकती है। इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होते रहेंगे, और भी कोई डेवलपमेंट होगी तो वो भी कुछ चीज़ें थी रिकॉर्ड पे लाना थी, बैरिस्टर साहब आए हुए थे और उससे हमने फ़ायदा उठाया और वो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।